बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब के आला तरीन एज़ाज़ किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल से नवाजा गया है और ये एक बहुत ही बड़ा और कीमती और शानदार एज़ाज़ है जो एक मरतबा फिर से फील्ड मार्शल को मिला और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर से एज़ाज़ की बात है कि इससे पहले जिस तरह हमने देखा कि सऊदी अरब में फील्ड मार्शल का जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ था और फिर उसके बाद उनके इस्तकबाल की बात करें तो जिस तरीके से अमेरिका में उनका इस्तकबाल हुआ और पूरी दुनिया में पजीराई जिस तरीके से हो रही है, और ये कोई ऐसे ही नहीं मिला बल्कि सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज अवार्ड फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमात के हवाले से, दिफाई ताउन के हवाले से और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के इतराफ में दिया गया है। और इसके साथ साथ ये तनकीद करने वालों के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जो तनकीद करते हैं कि बहुत जुल्म ज्यादतियां हो गई और मामलात इस तरह के हैं कि हालात बड़े ही दगरगूं चल रहे हैं मुल्क के, तो उनके लिए भी ये एक तमाचे के तौर पर है कि जिस शख्स को पूरी दुनिया पजीराई कर रही है और जिस शख्स की पजीराई और जिस शख्स की अहमियत को पूरी दुनिया जान रही है और गंदान रही है, आज तनकीद करने वाले अपने ही मुल्क में बैठकर उसकी शख्सियत पर तनकीद करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। तो फील्ड मार्शल ने दो टोक बात की है और कहा है कि अफगानिस्तान को फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का जो है इंतखाब करना होगा। और जिस तरीके से मुल्क में बढ़ती हुई हालिया दहशतगर्दी है, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के हवाले से हम बात करें, या फिर अगर हम आलमी मंजरनामे पर भी चले जाएं तो आलमी मंजरनामे पर भी जो हमें दहशतगर्द मिलता है वो अफगान दहशतगर्द मिलता है। कनाडा की बात करें, जो अभी हमने वाकया सिडनी में होते हुए देखा, उसके हवाले से बात करें तो वहां पर भी भारत मुलव्वस पाया जाता है, अफगान शहरियों का गठजोड़ वहां पर हमें नजर आता है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी आज अपने प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा माजी का सफर भी करने की कोशिश करेंगे। एक वक्त था जब अफगानिस्तान में चाय की प्याली होती थी और कहा जाता था और स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बातें हो रही थी, लेकिन सूरत हाल कुछ और थी और आज सूरत हाल कुछ और है। तो इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां भी जारी हैं और अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें तो भारतीय हिमायत याफ्ता 9 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है और डेरा इस्माइल खान में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, शुमारी वजीस्तान में भी ऑपरेशन किए गए हैं। और हम हर प्रोग्राम में हमेशा आज भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं, अपने जवानों को सल्यूट पेश करते हैं और उनकी दीदा दिलेरी जवां मर्दी पर उन्हें सलाम पेश करते हैं कि जिनकी वजह से आज हम यहां पर मौजूद हैं और यहां पर ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बल्कि इस मुल्क पाकिस्तान में जो है अमन की कैफियत कायम दायम है। इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ करा दूं आपसे। तो जनाब सज्जाद तरीन साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वसीम सज्जाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नासिर शिराजी साहब माहिर आलमी अमूर हैं, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपका। सज्जाद तरीन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सर फरमाइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सऊदी अरब की जानिब से एक आला तरीन एजाज से यानी किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा गया है और ये जो एजाज है ये फील्ड मार्शल के लिए नहीं बल्कि हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है। देखिए, मैं आपको अब अर्ज करूं कि कोई भी एजाज़ किसी भी पाकिस्तानी को दुनिया भर में मिलता है तो दर हकीकत पाकिस्तान का एजाज़ होता है, पाकिस्तानी कौम का एजाज़ होता है। देखिए, फील्ड मार्शल को किसी ने ये एजाज़ को प्लेट में रख के नहीं दिया। बात यह है कि हमने 9 मई की हमने जो मई की जंग हम इंडिया के साथ हमारी हुई, उस जंग में हमने जो रोल किया और अपने से 4 गुना बड़ा मुल्क, अपने से बहुत बड़ी मईशत रखने वाला मुल्क, हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ौज रखने वाला मुल्क, हमसे बहुत बड़ा जंगी जहाज़ ज़्यादा रखने वाला मुल्क और हर हवाले से हमसे बड़ा मुल्क जो था, हमने उसको चंद लम्हों में जो है वो ज़मीन बोस कर दिया। उसकी सारी अकड़ फूं, उनकी लीडरशिप की सारी अकड़ फूं, उनके सारे दावे हमने ज़मीन बोस कर दिए और उन्होंने तो इस बात का एतराफ़ नहीं किया। चंद घंटों के अंदर अंदर सबके सामने था मंजरनामा। जब राफेल को हमने गिराया तो उन्होंने तो एतराफ़ नहीं किया, लेकिन जिस मुल्क का वो जहाज़ था, फ्रांस वालों ने खुद एतराफ़ किया। उनके इंटेलिजेंस चीफ ने आके ये कहा कि राफेल गिर गया है। और इसी तरह और साथ में उन्होंने एक और बात भी कही थी कि ये हमारे जहाज़ों का फॉल्ट नहीं है, ये आपकी कारकर्दगी है। देखें, कारकर्दगी भी है, जहाज़ भी है, गिरा तो उन्हीं का जहाज़ है ना सर। कारकर्दगी तो बेशक हो, लेकिन जहाज़ तो उन्हीं का गिरेगा ना। तो वो उनका जहाज़ गिरा और ये उसके बाद आपने देखा कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से ऊपर चली गई, उसके रेट स्टॉक मार्केट में गिर गए और चाइनीज़ कंपनियों के रेट आगे बढ़ गए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो
بہت زیادہ جو ہے چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، جو چائنیز جہاز استعمال کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر بھی JF تھنڈر وغیرہ بناتے رہے ہیں، اور اس طرح ہماری ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی ہے وہ یورپین ٹیکنالوجی پر بھاری رہی، اور ایسے لگ رہا تھا اس جنگ ہونے سے پہلے ایسے لگتا تھا کہ دنیا میں شاید ہم جو ہے نا انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے، اور انڈین جس طرح ہمیں وہ دھمکا رہے تھے، جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے، جس طرح وہ دعوے کر رہے تھے، ہم نے ان کی ساری ہوا نکال دی۔ تو اس کے بعد دنیا کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے سپاہ سالار نے کس طرح کامیابی حاصل کی، جب انہوں نے یہ اس طرح کی ایک بڑی کامیابی حاصل کی، ایک بڑی جنگ سے فتح حاصل کی، تو اس کے بعد پاکستانی قوم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا جائے۔ تو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ انہوں نے نہیں مانگا، یہ پاکستانی قوم نے مطالبہ کیا اپنی حکومت سے، ہر حکومت نے قومی مطالبہ پر، پوری قوم کے مطالبہ پر ان کو یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ان کی کارکردگی اور ان کی ساری پرفارمنس دیکھنے کے بعد دنیا نے ان کی خدمات کا اعتراف کیا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سا ایسا آرمی چیف ہے جس کو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمارے فیلڈ مارشل کو بلایا، اس طرح بلایا ہو، اس طرح ان کے ساتھ لنچ ہوا ہو، اور اس طرح ان کو پروٹوکول دیا ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ منظر پہلے نہ تاریخ نے کبھی دیکھا، نہ پہلے یہ واقعہ ہوا اور یہ فیلڈ مارشل میں سمجھتا ہوں امریکنز جو ہے نا، وہ امریکنز تو آپ یقین مانیں کہ وہ تو مطلب کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ میں ایک جملہ میرا مکمل ہونے دے، لیکن جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل کی پرفارمنس دیکھی، یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 7 جہاز ان کے گرائے ہیں۔ صحیح، آپ نے اس ساری صورتحال میں دو جو باتیں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک تو امریکن ڈپلومیسی کی بات آپ نے کی، اور دوسرا اس سے پہلے جو ایک بات ہوئی وہ مشرق اور مغرب کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیونکہ اب یہ بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اس پہ میں آپ کا موقف لوں گا، لیکن وسیم سجاد صاحب سر فرمائیے گا، اتنا بڑا اعزاز اور سعودی عرب کی جانب سے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان برادر ملک ہیں، بلکہ فیلڈ مارشل کی کارکردگی، فیلڈ مارشل کی عسکری خدمات، فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجک ہم آہنگی کے نتیجے میں، اور یہ اس لیے بھی نہیں کہ ہم نے حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو اس وجہ سے یہ ہو، بلکہ یہ ان کی تمام کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے۔ اور اگر اسی کے دوسرے رخ پر بھی ہم دیکھیں تو یہ ان لوگوں کے اوپر بھی بہت بڑا، ان کے چہرے پہ بہت بڑا تماچا ہے جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، فیلڈ مارشل کو بھی بناتے ہیں اور ہماری افواج پاکستان کو بھی بناتے ہیں۔ شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ ہمارے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں نے اپنی لائف میں یہ سنا کہ ہمارے پاس یہ لوگ آتے تھے باہر کی دنیا کے ممالک، بھائی ان کو میڈل دیے جا رہے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا میڈل فلاں کو نواز دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سپہ سالار کو سعودیہ کے سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ دیکھتے ہیں تو جنرل عاصم کی جو گرفت ہے بڑی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے، ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر جو مڈل ایسٹ کے حکمران ہیں ان کا جو فوکس ہے اب وہ پاکستان کی طرف ہے۔ حال ہی میں آپ نے دورے دیکھے، مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی لیڈر تھے انہوں نے دورے بھی کیے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ نے کیا، جارڈن کے پریزیڈنٹ نے بھی وزٹ کیا ہے، اور ابھی آرمی چیف کے جو دورے ہیں اور سفارتی لحاظ سے جو دورے ہیں باہر ممالک کے، وہ بڑی کامیاب ترین سفارتکاری ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا مقام پاکستان کو عالمی سطح پہ کبھی نہیں ملا۔ یہ سارا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ سیول حکومت کو تو جائے گا، لیکن سب سے زیادہ جو کریڈٹ ہے وہ جائے گا جنرل عاصم منیر کو۔ اور میں نے آج سے 3 سال 4 سال اپنے ویلاگ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل عاصم منیر سے کام لینا ہے۔ میری باتوں کا لوگوں نے مذاق اڑایا، دیکھا آپ نے مارکہ حق میں جس طرح سے پاکستان کو کامیابی ملی، نصرت ملی، اور چند گھنٹوں میں جنرل عاصم منیر کی کامیاب حکمت عملی تھی، اور اب باقی فورسز کا بھی ساتھ کنٹریبیوشن تھا، انہوں نے مل کے، ایمان ان کا اتنا پختہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حال ہی میں جس طرح سے ان کی کنونشن سینٹر کے اندر سپیچ ہوئی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ قرآن پاک سے آیت نکال کر ترجمے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی ان کو دنیا کو تکلیف ہے۔ انٹرنیشنل جو پراکسی ہے، انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے، وہ پاکستان کے اندر تو کچھ اور حالات دکھنا چاہتے تھے،
اب جو اور آپ اس کے ساتھ ساتھ وسیم سجاد صاحب جو آپ نے حوالہ دیا اس میں انتہائی بڑی بات یہ ہے کہ اس میں بھی جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری جو جنگ ہے یہ ہمیں اللہ کی نصرت سے حاصل ایمان ہوئی ہے، اور ہمیں پختہ وہ ایمان ہے۔ ایمان، وہ پختہ ایمان، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ طاقت، وہ نصرت وہ ہمیں محسوس بھی ہوئی جس طریقے سے افواج پاکستان نے اب دیکھیں اس شخص کا بلیو دیکھیں نا، کارکردگی. اس شخص جی کا بلیو دیکھیں، اس کی سوچ دیکھیں. پاکستان کے اندر جو بیٹھے ہوئے پاکستانی بھائی ہیں، ابھی بھی وقت ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر کی باتیں گھر میں رکھیں. ہر وقت ہم جو ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے ہمارا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اپنے گھر کی باتیں گھر میں رکھیں. یہ پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس جو اللہ نے پاکستان کو مقام دیا ہے دنیا میں، ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس کو بھلانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر میں میڈیا ہاؤسز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہوں گا کہ جب پوزیٹیو وے میں پاکستان جا رہا ہے تو ہمیں قوم کو امید دلانی چاہیے. ہم اس وقت جو پاکستان کے اندر کچھ طبقہ ایسا ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے جائے. دیکھیں آپ انڈیا کے اندر جو آج جیسے اس طرح کی اچیومنٹ ہو رہی ہے، امریکہ کے سب سے بڑے اخبار میں جس طرح سے میرے سپہ سالار کے بارے میں کہا گیا، پھر سعودیہ کے اندر ان کو جو ہے اتنے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا، یہ پاکستانی قوم کو نوازا گیا ہے. جناب عاصم منیر کی جو محنت ہے، لگن ہے، وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے خلاف بے شک جتنا زہریلا پراپوگنڈا کیا ہے، دیکھیں نا، غیبت کوئی کسی کے خلاف کرتا ہے وہ صبر اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازتے جا رہے. فیلڈ مارشل جنرل کا عہدے سے نوازا. پھر آپ دیکھیں دنیا اس کی شیدائی ہو گئی ہے، دنیا اس کی فین ہو گئی ہے. آپ دیکھیں میڈل ایسٹ کے جو حکمران ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم اتنے زیادہ پیسہ بلین ڈالر ہم امریکہ کو یا دوسرے ممالک کو دیتے ہیں سیکیورٹی کے نام پہ، تو ہم پاکستان کے ساتھ بات کریں. آنے والا جو وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے باہر کے ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ہم پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکیں کہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے چھوٹی چھوٹی سازشیں ہو رہی ہیں، اب سازشیں بھی ہوں گی، ظاہری بات ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں اور کہ اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جب جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ صرف دفاع کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ تعلیم کی بات بھی کرتے ہیں. دیکھیں جناب عاصم منیر ایک ہی چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ مانگنے نہیں آئے. میڈل ایسٹ کے حکمران کو بھی ہم آپ کی سیکیورٹی کرتے ہیں. میرے خیال میں ان کا ایجنڈا یہی کہ ہمارا 120 ارب ڈالر قرضہ ہے، آپ پے کریں. صحیح. آپ دنیا کو پیسہ 400 بلین ڈالر کے قریب دے رہے ہیں میڈلز کا. اگر میں کیلکولیشن کرتا ہوں وسیم صاحب اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں. جناب ناصر شیرازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے، پھر بریک پر بھی جانا ہوگا. ناصر شیرازی صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس پذیرائی کو؟ اور یہ ابھی کی پذیرائی نہیں بلکہ پاکستان کی قوم کی تو ہے ہی ہے، لیکن عالمی سطح پر جس طریقے سے فیلڈ مارشل کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے تو شاید ہی بہت کم ایسے لیڈر اور شاید ہی بہت ایسے کم جنرل ہم نے دیکھے ہوں جن کو اتنی پذیرائی ملی ہو. جی بہت شکریہ. دیکھیں 3 چیزوں نے بالخصوص ریجن کے اندر اگرچہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن اس نے گلوبل سیکیورٹی ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، ایک پاکستان اور انڈیا کی جنگ تھی، اور ایک تیسری جو آپ کہہ لیں کہ قطر کے اوپر اسرائیلی حملہ. تو اگر آپ ان تینوں کو کنیکٹ کریں آپس میں تو آپ کے لیے یہ ڈاٹ کنیکٹ ہو کے ایک ریزلٹ دے گی. وہ یہ ہے کہ ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. اور ایران کے حوالے سے بھی جو پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایران کا میزائل پروگرام جو ہے اس کو ہمیں کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے. پاکستان ایک زبردست میزائل پروگرام ہی نہیں رکھتا بلکہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور بھی ہے. اور جو کچھ قطر میں ہوا انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جو پاکستان کا آپ کہہ لیں کہ نان نیوکلیر ڈیٹر سسٹم وہ بھی بڑا مضبوط ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور اپنے بہت زیادہ سپیریورٹی مین پاور کے اعتبار سے اس کے باوجود اس کو بدترین شکست دی، اور اس کے جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والے ہتھیار تھے ان کو شکست دی ہے. کہتے ہیں کہ گاڑی ہی میٹر کرتی، گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا ڈرائیور میٹر کرتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی آرٹس کو جنہوں نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا اور تھوڑے سے قلیل وقت کے اندر ان کی ایئر فورس کو بھی پیرالائز کر دیا اور ان کی گراؤنڈ فورسز کو بھی پیرالائز کر دیا. تو اس نے دنیا میں ایک نیا چیز جو ہے وہ لے کے آیا کہ ایک چھوٹے ملک نے ایک بڑے ملک کو کنونشنل وارفیئر میں بدترین شکست جو ہے وہ دے دی. اب پاکستان جو ہے وہ 2 چیزیں رکھتا ہے، ایک یہ والی چیز اور دوسرا نیوکلیر پاور ود آپ کہہ لیں کہ بہترین میزائل سپیریورٹی.
تو سعودی عرب یہ واضح طور پہ ریلائز کرتا ہے کہ اسرائیل ایک ایسی اینٹی ہے کہ جس کو کوئی انٹرنیشنل نارمز یا اس کی پرواہ نہیں ہے قوانین کی، اور وہ جب چاہتا ہے جس ملک پہ اس نے حملے کیے ہیں تو امریکہ ان کو اس طریقے سے سیکیور، جس کے ساتھ ان کے پہلے گارنٹیز ہیں سیکیورٹی، وہ سیکیور نہیں کر سکتا، چونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ نہ تھی ہے، ان کی فارن پالیسیز نہ تھی ہیں، لہٰذا اس میں یقینی طور پہ اس میں امریکن کولیبریشن بھی ہے، لیکن ناصر صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے، مزید اسی پر میں آپ کا موقف لوں گا بریک کے بعد۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عالمی صورتحال، عالمی منظرنامے اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل کو اعزازات اور عالمی سطح پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے، اور جس طرح سے افغانستان کی صورتحال ہے، اور ہر جگہ پہ اگر دہشت گردی ہو تو وہاں پر جو بھی دہشت گردی کرنے والا ہوتا ہے وہ یا تو افغان شہری نکلتا ہے، یا پھر اس کا کہیں نہ کہیں بھارت سے گٹھ جوڑ ہوتا ہے، یا اسے بھارتی شہریت حاصل ہوتی ہے، یا بھارتی اسپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے بھارت پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے، اس حوالے سے ہم پروگرام میں گفتگو کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناصر شیرازی صاحب فرمائیے گا، بریک سے پہلے جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ بہت جگہ پہ گارنٹر رہا بھی ہے، لیکن جس طریقے سے اسرائیل منظور ہے، اور بعض اوقات تو امریکہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے منع کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا، وہ سارے ہاتھی کے دانت دکھانے کی اور کھانے کی، اور لیکن اس ساری صورتحال میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ پیچھے ہی ہے۔ تو اس منظرنامے میں ساری صورتحال کو آپ گردان رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی طرف مشرق وسطیٰ کی ممالک کی اور سعودی عرب کی جو ہے جھکاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، پاکستان نے انڈیا کو کمپیٹ کر کے، انڈیا کو شکست دے کے اپنی فائر پاور، اپنی شارپنیس، اور بات چونکہ اس کے بیک کے اوپر پاکستان کا نیوکلیر آرسنل وہ اپنی جگہ پر ایگزسٹ کرتا ہے، تو پاکستان کیپبل ہے کہ کسی کو نیوکلیر شیلٹر بھی پرووائڈ کرے۔ پاکستان کیپبل ہے عرب کنٹریز کے لیے کہ ان کو اسرائیلی اگریشن کے مقابلے میں ایک بڑا زبردست بیک اپ اور سپورٹ جو وہ پرووائڈ کرے۔ تو پاکستان کا یہ رول جو ہے، یہ پہلے خواب و خیالوں میں تو تھا، لیکن اس جنگ کے بعد وہ رول بڑا انشور ہوا ہے، اور پریکٹیکلی پاکستان لیڈنگ پاور کے طور پہ، مسلم پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ یہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں قطر کے معاملے میں سینٹ کام کوارٹر جو ہے وہ قطر میں ہے، اور قطر کی سیکیورٹی بنیادی طور پہ امریکہ ہی کے سپرد ہے، اور سینٹ کام تو اس ریجن کے اندر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اگر سینٹ کام اس کی مانیٹرنگ نہ کر رہا ہو، لیکن اس کے اوپر اٹیک بھی ہو جاتا ہے، اور اٹیک جو ہے وہ اس میں امریکہ کی سیکیورٹی کے باوجود ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کولیبریشن تھی، لہٰذا اور ظاہر ہے کہ یہ کنٹریز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کو کنٹیسٹ کرے، تو انہیں ظاہر ہے اپنا کوئی ایسا بیک اپ ضرور چاہیے۔ اب ایک نئی طرح کی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے، اور پاکستان کی کیپیبلٹی، پاکستان کی یہ صلاحیت، پاکستان کا یہ رول کہ پاکستان اسرائیلی اگریشن کے مقابلے میں اپنی مسلم ورلڈ میں اپنے الائیز کنٹریز کو پروٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس بڑی بات کو پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ایونیوز کھلنے چاہیے وہ اکانومی کے ہیں، وہ اسی طرح ڈیفنس پیکٹ کے ہیں، اور انفارچونیٹلی جیسا بھی آپ افغانستان کا حوالہ دے رہے تھے کہ پاکستان کو اب ایک ایسی جنگ کے اندر انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا یہ جو امیج پوری گلوب کے اندر آیا ہے، وہ امیج جو ہے وہ کسی طریقے سے شیٹر کیا جا سکے، لہٰذا ہمیں محتاط رہ کے پاکستان کو اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے افغان ڈائلیما سے بھرپور طریقے سے نکل آئے، اور افغانستان کے سرزمین کا جو پاکستان کے اندر انلیگل اور انہیومن یوز ہوا ہے، اور وہاں سے جو کراس بارڈر انفلٹریشن ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کرائسس پیدا ہوا ہے، وہ نہ ہو سکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، چونکہ جب آپ کو اس طرح کی فتح نصیب ہوتی ہے تو بالآخر آپ کے دشمن اس کو برداشت نہیں کرتے، اور اس وقت انڈیا اور افغانستان کی کولیبریشن پوری دنیا کے سامنے ہے، اور اس کا ایک ٹارگٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فتح کے ان اثرات کرنے کی بالکل درست فرمایا آپ نے۔ وسیم سجاد صاحب فرمائیے گا، جیسا آپ نے بھی کہا کہ، اور ابھی ناصر شیرازی صاحب نے بھی کہا کہ دشمن کبھی بھی ہضم نہیں کر پاتا آپ کی فتح کو، آپ کی کامیابی کو، اور آپ کی پذیرائی کو بھی، اور جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمیں بھارت جیسے ایک خطرناک پڑوسی بھی ہمارے پاس ہے، اور پھر افغانستان جو ہے وہ اس میں کوئی کسر چھوڑتا نہیں ہے، جس طریقے سے پراکسیز کا آغاز ہوا ہے، اور پھر ہم دیکھا کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں بہت ساری پراکسیز
کا سامنا ہے ان سے بھی ہمیں نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے، تو ان سے کس طریقے سے بچا جائے؟ دیکھیں یہ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا بھارت کا جو میڈیا کے اندر جس طرح سے ڈسکشن ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جو بھارتی اسٹیبلش سابقہ ہو چکے ہیں جو لوگ سابق جرنیل ہیں، وہ جس طرح سے جنرل عاصم منیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں مودی حکومت کو بھی، تو آپ تو کئی باتیں کئی نعرے لگاتے تھے، کیا کیا کہتے تھے. ابھی جنرل عاصم منیر تو 5 سال کے لیے پھر آ گئے ہیں. تو جتنا ان کو ڈر اور خوف جنرل عاصم منیر سے ہے اور میرے خیال میں کسی سے نہیں ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ دبنگ قسم کے انسان ہیں اور یہ جس طرح سمجھ رہے تھے کہ ماضی میں جس طرح سے ہوتا رہا ہے اور وہ شاید کوئی پریشر بھی فیس کر سکتے ہیں. جنرل عاصم منیر ایک طاقتور شخصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو پراکسی کی بات کر رہے ہیں، پراکسی یہ انڈیا کے پیچھے اسرائیل ہے، یہ گٹھ جوڑ ہے پورا، کیونکہ ہم نیوکلیر سٹیٹ ہیں. ظاہری بات ہے پوری دنیا اسلام میں ہم ہی نیوکلیر سٹیٹ ہیں. تو پہلے تو ان سے ایران نہیں کنٹرول ہو رہا، تو پاکستان تو ویسے نیوکلیر سٹیٹ ہے. اور پاکستان کا یہ جو مقام حاصل ہوا ہے، پاکستان کو جو اب ہوا ہے، یہ مارکہ حق کے بعد ہوا ہے. 9 مئی کے بعد پاکستان دنیا میں ڈیفرنٹ انداز میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. دنیا بھی پاکستان کو مان رہی ہے، دنیا پاکستان کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے. جس طرح سے پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے، اور خاص طور پہ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی، انہوں نے 2006 سے پاکستان کو زیادہ انگیج نہیں کیا. ہماری کافی ان کے ساتھ تعلقات ماضی میں بھی رہے ہیں، ہم ان کے اتحادی بھی رہے، اتار چڑھاؤ آتا رہا، لیکن انہوں نے جو فوکس کیا وہ انڈیا کو کیا، بھارت کو کیا. ابھی کی ساری صورتحال میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس کیا، تو وہ تو ہمیں آخری وقت تک بھی یہی نظر آیا جب جے ڈی وینس نے کہا جی کہ اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی دیکھیں یہ جو ٹرمپ کی جو انتظامیہ کی جو پالیسی چینج ہوئی ہے اچانک کیوں ہوئی ہے، یہ مارکہ حق میں جیتنے کے بعد انہوں نے دیکھا یہ پاکستانی فوج تو بڑی طاقتور ہے، زبردست قسم کی فوج، اور جس طرح سے جس طریقے سے عوام کی سپورٹ ہے، اور عوام کی ظاہری بات ہے، ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو عوام کی بات کرتے ہیں، عوام اور فوج میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ دونوں میں خلا. دیکھیں یہ ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، انٹرنیشنل پراکسی ہوتی ہے. خاص طور پہ ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا اہم ترین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں سے اہم ترین ملک ہے. کیوں نہ پھر اس طرح کے دشمن پراپوگنڈے کرتے ہیں، سازشی کرتے ہیں. افغانستان میں TTP جیسے لوگوں کو میں تو اس کو کہوں گا یہ رینٹ پہ ہے. یہ جو TTP کی جو جتنی ہمدردیاں ہیں اور جتنی بڑی سپورٹ ہے افغان حکومت نے کی، اور افغان حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت کابل اور قندھار میں کافی فرق ہے. کابل میں تھوڑی اچھی ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید کچھ پوزیٹیو بات ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مزید آگے جو ہے لڑائی مناسب نہیں ہے، ٹکراؤ بہتر نہیں ہے. یہ جو قندھار والا جو گروپ ہے یہ جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے بھارت کے اندر. اب دیکھیں نا یہ بھی تو بے نقاب ہو رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے نا اپنا ایک نظام بنایا ہے. یہ جتنے اسلام کے نعرے لگاتے تھے کہاں بیٹھے، جا کے بیٹھ گئے ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس بیٹھ گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کر رہا ہے. پاکستانی قوم کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی فوج ہے تو ہم ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے زہریلا پراپوگنڈا کیا گیا، اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو کتنا نواز رہا ہے. اور یہ جنرل عاصم منیر کی کامیابی نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی کامیابی ہے، اور پورے پاکستانی عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. پورے پاکستان کی کامیابی ہے، اور پوری قوم جو ہے، پوری عوام جو ہے وہ ہماری فوج کی پشت پناہی کر رہی ہے اور پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور ابھی کے سارے سینیریو میں ہم نے دیکھا بھی جس طریقے سے ہوا. اسی پہ بات کریں گے کابل اور قندھار میں کیا چل رہا ہے. سجاد ترین صاحب فرمائیے گا اس ساری صورتحال میں. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مشرق اور مغرب کی بات بھی کی، اور جس طریقے سے آپ نے چین کی ٹیکنالوجی کی بات کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب مشرق جو ہے وہ غالب آ رہا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ جدت کی طرف جا رہی ہے، اور مغرب کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے؟ اور پھر جس طریقے سے پاکستان کے لیے پراکسی ہے تو پورے خطے میں بہت زیادہ پراکسیز جو ہیں وہ سر اٹھائیں گی. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو جو چائنا ہے نا، وہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں بہت آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور چائنا کے ساتھ اس وقت رشیا بھی کھڑا ہوا ہے، ایران بھی کھڑا ہوا ہے. یہ ایک ترکیہ بھی ان کے ساتھ ہے، پاکستان بھی ساتھ ہے. تو یہ ایک نیا بلاک بننے کی طرف جا رہے ہیں، ایک نیا مطلب ایک شکل اختیار ہو رہی ہے دنیا میں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈینز لیڈرشپ ہے، خاص طور پر اس میں امیت شاہ ہے، اجیت دوول ہے، ان لوگوں کی یہ کوشش رہی ہے، مسلسل یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح افغان طالبان اور پاکستان کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں. ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے الجھا دیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا ہمارے ساتھ نہیں لڑ سکتا، انڈیا کی فوج نہیں لڑ سکتی، ان میں دم نہیں ہے، ان میں حوصلہ نہیں ہے لڑنے کا،
اور مطلب ایک بڑی معیشت اور بڑے جنگی ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی وہ شکست کھا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے. اجیت دوول میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ایسا آدمی ہے جو سارے سیکورٹی کے معاملات اور انٹیلیجنس کے معاملات دیکھتا ہے. اس کی طالبان میں اور افغانستان میں بہت زیادہ مداخلت ہے اور اس نے بہت سارے گروپ وہاں بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ تربیت دیتے ہیں اور جن کو وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا کرنا ہے. ان کی مسلسل یہ کوشش ہے. لیکن دوسری جانب صورتحال یہ ہے جناب کہ ہم نے طالبان کا بہت خیال رکھا. ہم نے افغانستان کا آج سے نہیں، ہم پچھلے 40 سال سے ان کا خیال رکھ رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کا، ان کے علاج کا، سب کچھ پاکستان خیال کر رہا ہے. اور ہم نے لاکھوں افغانی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے جب ضیاء الحق نے جہاد افغانستان شروع کیا تھا. گو کہ اس وقت بہت سارے لوگ ایسے تھے ہمارے پاکستان میں جو پولیٹیشنز ہیں، جس میں خان عبد الولی خان، میر قاسم بزنجو، خیر بخش مری، عطا اللہ مینگل اور اس طرح کے بہت سارے اور قوم پرست تھے جو اس جہاد کے خلاف تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہمیں افغانستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ افغانی کسی کے نہیں ہیں اور یہ مستقبل میں ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا. آج ان کی بات درست ثابت ہوتی ہے. آج ضیاء الحق نہیں ہے، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے درست کہا تھا. اس وقت معلوم نہیں کہ ضیاء الحق کس کے کہنے پہ، امریکنز کے کہنے پہ جہاد کر رہے تھے اور ہمیں یہاں مشکلات میں شکار کر دیا. اب ہم نے طالبان کی اس حکومت بنانے میں بھی آپ کو پتا، وہ اپنے چائے کے کپ کا انٹرو میں اپنے ذکر کیا. جنرل فیض حمید وہاں گئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کابل پر قبضہ کر لیا طالبان نے. ہم نے بہت ان کی مدد کی. لیکن اجیت دوول اور میں سمجھتا ہوں امیت شاہ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو، ان کو تیار کر کے ان کو پاکستان کے ساتھ الجھا دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان اگر کوئی جنگ جیتے ہیں نا جی، امریکہ کے خلاف جنگ جیتے ہیں یا کہیں اور بھی جیتے ہیں، تو وہ کندھا پاکستان کا تھا. اگر پاکستان ان کے ساتھ نہ ہوتا تو نہ وہ روس سے جنگ جیت سکتے تھے، نہ وہ امریکہ سے جنگ جیت سکتے تھے. مار مار کے روس نے ان کا بھرکس نکال دینا تھا. لیکن ہم گئے، ہم نے ان کو تربیت دی، ہم نے جہادی کیمپ قائم کیے اور ہم نے دنیا بھر سے جہادی پاکستان میں آئے، جس میں اسامہ بن لادن اور اس طرح کے اور بہت سارے لوگ آئے. تو ان کو ہم نے ان کی مدد کی اور ان کو وہاں ٹریننگ دی اور ان کو لڑوایا. اور ان افغانیوں کو بھی ہم نے ٹریننگ دی، ہم نے تیار کیا. تو یہ روس کے خلاف بھی لڑے، یہ امریکہ کے خلاف بھی لڑے. لیکن اور یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ہیلری کلنٹن نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے میٹنگ میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہاں ہم نے ہمارے کہنے پہ یہ ہوا، پاکستان نے جہادی بنایا، یہ کیا وہ کیا. تو بات یہ ہے کہ اب وہ انڈیا سے یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہے، بدقسمتی سے جو طالبان کی اس وقت لیڈرشپ ہے اس میں ڈویژن بہت موجود ہے، لیکن وہ ڈویژن میں ایک بڑا گروپ جو ہے وہ انڈیا کے پیرول پر ہے، وہ انڈیا کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ پاکستان کو جنگ میں الجھانا چاہتا ہے، پاکستان کو جنگ میں، ایک ایسی جنگ میں الجھانا چاہتا ہے جس میں پاکستان نہیں جانا چاہتا. اور دیکھیں اگر پاکستان لیکن ابھی جتنی آپ نے باتیں کی، اور اس میں پھر ہمیں یہ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہاں پر ہماری غلطی ہے اور ماضی میں بھی رہی ہے. اور اب جو ہے جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے دو ٹوک پیغام دیا ہے، یا تو فتنہ الخوارج یا پھر پاکستان، اور پھر دو ٹوک پیغام یہ بھی دیا گیا کہ جس طریقے سے اگر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کا خمیازہ خود بھگتنا پڑے گا. لیکن اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو اس ساری صورتحال میں کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں رہی ہیں. دیکھیں یہ جو آپ نے غلطیوں کی نشاندہی کی، آپ مجھے یہ بتائیں اب کون پوچھے گا ضیاء الحق سے بھئی آپ نے جو جہاد کیا اس کا یہ تباہ کن نتائج جو نکلے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ضیاء الحق کے خلاف کارروائی کرے گا؟ کون ضیاء الحق سے یہ پوچھ سکتا ہے؟ یا اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ پھر بدقسمتی کیا ہوئی؟ ایسا ہماری بدقسمتی یہ ہوئی کہ ضیاء الحق نے کہا یہ مجاہدین ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے مجاہدین اور مجاہدین پالے ہیں، مجاہدین کو بھیجنا ہے اور یہ بڑا کچھ ہونا ہے. اس کی بڑی بڑی تقریریں پڑی ہوئی ہیں، کیا اب لمبی بات کروں. اس کے بعد جناب مشرف آیا، اس نے کہا یہ دہشت گرد ہیں. امریکہ نے کہا ان کو دہشت گرد بناؤ، ہم نے دہشت گرد بنایا. یہ جو امریکہ کے کہنے پہ ماضی میں ہم جو کرتے رہے ہیں اس کے بہت زیادہ تباہ کن نتائج آئے ہیں. اور سچی بات یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں احسن، کہ امریکہ جو مرضیہ کہتا رہا ہے، مجھے امریکہ پہ کبھی اعتماد نہیں رہا. اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے. امریکنز نے کبھی مشکل میں جب ہم پھنسے ہیں یا ہم کہیں مشکل میں گئے، امریکنز نے ہماری کوئی سپورٹ نہیں کی. 71 کی جنگ ہو، 65 کی جنگ ہو، کارگل کی جنگ ہو، کچھ نہیں کیا. کارگل پہ بھی میاں نواز شریف وہاں گئے تو بل کلنٹن کو کہا تو جنگ روکی گئی. تو امریکنز پہ اتنا ہم اعتبار کر نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے ملک کے مفادات دیکھتے ہیں، ہم نے اپنے ملک کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। आलमी मंजरनामे के हवाले से और जिस तरीके से फितना अल खवारिज बहुत ज़्यादा मुतहरिक और सरगर्म हुआ है, और इसके हवाले से पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाइयाँ भी जारी व सारी हैं, और पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिसी है वो बिल्कुल दो टोक और वाज़े पॉलिसी है, और फील्ड मार्शल का जिस तरीके से अज़्म है कि किसी की भी किस्म की दहशत गर्दी को हरगिज़ 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 बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और नासिर शराजी साहब फरमाइएगा कि जिस तरीके से आलमी मंजरनामे को हम देखें, और जिस अभी ब्रेक से पहले भी सजाद तरीन साहब कह रहे थे कि बहुत सारे अवामिल हैं जिनके पीछे हमेशा अमेरिका ही कार फरमा होता है, तो अभी की क्या सूरत हाल आप देखते हैं? और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आलमी मंजरनामे पर हर तरफ हमें दहशत गर्दी में कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस नज़र आता है। कनाडा में दहशत गर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी गिरफ्तार, और फिर उसी तरह अभी सिडनी वाला वाक़या, फिर इसी तरह और बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन हमने हमेशा ये सुना कि भारत एक बड़ी इकॉनमी है, तो इस वजह से जो है एक्शंस नहीं होते, या और तरह के मामलात होते हैं, या और तरीके की पॉलिसी को इख्तियार किया जाता है। और लेकिन अफगानिस्तान और अब जो नेक्सस बन रहे हैं उस पर अब क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पाकिस्तान की ये फतह और पाकिस्तान का ये रोल, पहले सिर्फ एक फतह थी जो इंडिया के मुकाबले में थी, फिर एक रोल है। चूंकि गल्फ कंट्रीज के अंदर इंडियन जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ गया था, और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी, इसी तरह जो इमिग्रेशन के एतबार से भी, या बिलखसूस जो इंडियंस यहाँ जॉब्स कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। तो आप सर, आप गल्फ, आप ईरान देखें, पूरा चाबहार जिस तरीके से कंट्रोल किया गया। जी जी, लेकिन उधर भी चूंकि इसके बाद सूरत हाल बहुत चेंज हुई इस ईरान इसराइल जंग के बाद, चूंकि ये जो नेक्सस है इसराइल और इंडिया का, ये बड़ा डिस्क्लोज हुआ है। इस जंग में भी डिस्क्लोज हुआ है और इधर भी डिस्क्लोज हुआ है। और अब मसला ये है कि अब इस मसले में जब अफगानिस्तान वाला एलिमेंट भी दाखिल हो गया है और अफगानिस्तान की इंडिया के साथ कोलैबोरेशन भी साबित हो रही है, तो ये एक बड़ी खतरनाक फेज आ गया है, जिस फेज में मैं समझता हूँ कि कम अज कम अफगानिस्तान को मोहतात रहना चाहिए था, क्योंकि वो अपने नाम के साथ इस्लामिक एमिरेट लिखते हैं, और बाद वो उस मुल्क के साथ इत्तेहाद करते हैं जो तकरीबन इसराइल की फ्रंट लाइन स्टेट जो है वो बन गई है। तो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, और इस इवॉल्विंग सिचुएशन में दूसरी बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल मैं एग्री करूंगा, सजाद साहब ने भी दुरुस्त फरमाया, अमेरिका रिलायबल नहीं है। देखिए, वो एक वक्त में अनकंडीशनल सपोर्ट करता है इसराइल की, और दूसरी तरफ वो कहता है कि मैं यहाँ पर पीस प्रोसेस करने वाला हूँ। वो सीज फायर की सारी वायलेशन पे इसराइल की कोई जो है उसको रोकते भी नहीं है, और इसके बावजूद कहते हैं कि हम जो है वो इस इलाके में, खित्ते में जो अमन आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो रिलायबल नहीं है। दिन में 10 मरतबा वो मोदी को बुरा कहते हैं, और फिर उसी के साथ जाके जो है दिफाई मुआहदा भी कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, देखें, अमेरिका अपने मफादात के लिए सेकंड नहीं लगाता, और उस स्ट्रेटेजिक अलाई कनाडा के साथ 1 मिनट में आंखें माथे पे रख लेता है, और उसको कहता है या तो आप हमारी स्टेट बन जाओ, या फिर आप ये इनह्यूमन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाओ। वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, जो दरअसल समझा जाता है कि शील्ड है पूरे यूरोप के लिए, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बैठे हुए मीटिंग में डांट देता है, और उसको कहता है या अपनी सारी माइन एंड मिनरल्स मुझे दो, और या फिर उठ जाओ, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और तुम्हें इसराइल कोई रशिया से नहीं बचा सकता। ये अमेरिका का रोल है ग्लोबली। अमेरिका अपने यूरोपियन एलाइज को नहीं बचा सका, और आपने देखा कि यूरोप के अंदर ये बहुत स्ट्रांग वॉइस आई, जिसमें जर्मनी और फ्रांस ने लीड लिया कि हमें अब अपने जो है दिफाई निजाम के ऊपर गौर करना होगा, क्योंकि अमेरिका अब हमें एक्सटेंडेड डेटर्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका भी रिलायबल नहीं है, और अमेरिका ने जिस तरीके से आपने देखा कि एक वक्त में बहुत ज्यादा इख्तलाफात और मोदी के हवाले से नेगेटिव स्टेटमेंट देके फिर यकदम डिफेंस पैक्ट किया, ये खुद एक इंडिकेटर है कि उनके लिए अपना नेशनल इंटरेस्ट, या जिसको वो इंटरेस्ट समझते हैं वो वही है। लिहाजा हमारे लिए बड़ी जरूरी है कि हम इस वक्त एक रीजनल अलायंस तरतीब दें, जिस रीजनल अलायंस गल्फ के कंट्रीज भी हों, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी हो, ईरान और ये वाले कंट्रीज भी हों, और रीजनल हम जो है वो स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी और हमारे एनर्जी कॉरिडोर जो है वो महफूज हो जाएंगे, तो पाकिस्तान एक रीजन के तौर पे भी एक पावरफुल रीजन का हिस्सा बन जाएगा, और पाकिस्तान एक कंट्री के तौर पे भी एक पावरफुल कंट्री के तौर पे इमर्ज करेगा। फिर अर्ज करूं कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़ी साजिश हो रही है, उसका जो आप कह लें कि हेडक्वार्टर बन रहा है वो अफगानिस्तान बन रहा है। इस हवाले से बड़ा मुहतात रहना होगा, ताकि ये जो चोट अपनों से लगती है ना, वो हमेशा ज्यादा
تکلیف دہ ہوتی ہے اور زیادہ پرابلم اس کا زخم بھی بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے. وسیم سجاد صاحب فرمائیے گا, جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ محتاط رہنا چاہیے اس پراکسی کے لیے ہمیں, اور ہم ہمیشہ سے ہیں بھی, لیکن اس ساری صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے حوالے سے بھی پالیسی کو دیکھا, اور پھر اس کے بعد ابھی جس طرح سجاد ترین صاحب نے پورے ماضی کے حوالہ جات دیے کہ یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, اور ابھی کے حالیہ دور میں دیکھیں تو پھر ہم نے کہا کہ ہم بڑا زبردست قسم کا معاملات چلانے جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ, اور طالبان حکومت آئے گی, طالبان گورنمنٹ آئے گی تو صورتحال بڑی کنٹرولڈ ہوگی. اور لیکن کیا ہم اس اسٹریٹجک ڈیپتھ کو بناتے ہوئے بھول گئے کہ یہ ہمارے بھی گلے پڑ سکتے ہیں؟ اور ابھی کی جو صورتحال ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو سجاد ترین صاحب وقفہ سے پہلے بات کر رہے تھے, وہ فرما رہے تھے, وہ بالکل درست فرما رہے تھے. پاکستان کسی خوش فہمی میں نہیں ہے. ہر ملک اپنے انٹرسٹ, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری فرینڈشپ رہی اور جس طرح سے وہ ایکسپیرینس ہے, موجودہ جو عسکری قیادت ہے, بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ذہن رکھنے والے لوگ بیٹھے, وہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کو سوچتے ہیں. اب ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, دنیا جس طرح ہمارے ساتھ چل رہی ہے ہم بھی اسی طرح ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق فیصلے کریں گے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان وہ والا پاکستان نہیں رہا جو پہلے جو دنیا سمجھتی تھی. یہ بات امریکن کو بھی سمجھ آ چکی ہے. امریکن کے کچھ وہاں بھی ڈیفرنٹ سوچ پائی جاتی ہے. ایک ایسا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائیں, کیونکہ اب ہم پاکستان اس لیول پہ پہنچ چکا, ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. پاکستان نیوکلیر اسٹیٹ بھی ہے, الحمدللہ ہماری ایک پروفیشنل فوج ہے, اور اس وقت جو قیادت ہے وہ بڑی دبنگ قسم کی قیادت ہے, اور وہ بھارت اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے کافی ممالک ہیں, اسرائیل ہے اور ممالک ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں. یقیناً انہوں نے جو ہے دستانے پہنے ہوئے ہیں, ہمارے دوستوں کے روپ میں بھی ہیں, کچھ ممالک مل کے یہ سازش کر رہے ہیں, اور یقیناً یہ جو ان کا جو ہیڈ آفس وہ افغانستان ہے. ٹیررسٹ کی جو پروٹیکشن ہے, جو ٹیررسٹ جہاں سے بھی انسیڈنٹ ہو رہے, آپ دیکھیں سڈنی کے اندر بھی ہوا تو افغانستان, یہ سارا تانے بانے جو بھی ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, یا انہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. جہاں بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر, افغانستان کے اندر, پھر دنیا جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یا پاکستان اس لیول پہ چلا گیا, پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا الحمدللہ. اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرے خیال میں میڈل ایسٹ کے اندر جو اس وقت جو لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہ بھی پاکستان کی سفارتی طور پہ کامیابی ہے. اب جب کامیابی ہے تو اس کے خلاف سازشیں بھی ہیں. اب افغانستان کے اندر جو افغان حکومت بیٹھی ہے, موجودہ جو رجیم, اس وقت بھی میرے خیال میں یہ جنرل عاصم منیر صاحب ڈی جی آئی تھے یا ڈی جی ایم آئی تھے, اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہمیں انگیجمنٹ نہیں کرنی چاہیے, یہ وقت آنے پہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, اس وقت کی سیاسی حکومت کا یہ فیصلہ تھا, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی یقیناً کردار ہوگا, لیکن جو سیاسی حکومت اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی وہ یہ باضد تھی کہ اچھے طالبان اور برے طالبان کی بحث تھی. ہاں, اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو 3-4 دن کچھ دن پہلے خطاب کیا ہے علماء کرام سے کانفرنس میں, انہیں کلیئر کہہ دیا ہے. اب یہ جو پاکستان کی جو پالیسی چینج ہوئی ہے, انہیں بالکل کلیئر پالیسی دے دی ہے کہ اب اچھے برے والی بات نہیں ہوگی. اب جو افغانستان کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ہمارے ساتھ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو اور وہ آئیں ہمارے جوانوں کو شہید کریں, ہماری عوام کو شہید کریں, اور ہم آپ کے جو ہے آپ کی بات کو مانیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. پاکستان میرے خیال میں دنیا کی پوری کوشش ہے کسی طریقے سے ان کو انگیج کیا جائے. پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو طالبان پتہ نہیں ہوا بنی ہوئی ہے, یہ تو وہی سجاد ترین صاحب نے بتایا کہ ہم لوگوں نے ہی تھوڑا بہت کچھ عرصہ پہلے کچھ ہوئی ہوگی, مدد ہوگی, ہمارے یہ سب چیزیں تھیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر پاکستان چاہے تو میرے خیال میں انڈیا سے بڑا تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. کوئی یہ کہ آپ کہیں کہ طالبان کو کوئی ہوا بنی ہوئی ہے, کیونکہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل جو پراکسی ہے وہ ساتھ ہے, انڈیا ساتھ ہے, اسرائیل ساتھ ہے, لیکن ہم اس کو کوئی اتنا زیادہ خطرہ نہیں سمجھتے. پاکستان جس دن جواب دے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پھر خود یاد رہے گا کہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان ابھی پیار سے محبت سے نہیں چاہتا پاکستان
کہ افغان جو عوام ہے وہ پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. پاکستان نے میزبانی کی ہے، قربانیاں دی ہیں. اب ان کے جو موجودہ حکومت افغانستان کے اندر بیٹھی، کوئی افغان حکومت عوام کی حکومت تو ہے نہیں، اور تو قبضہ ہے، مافیا ہے. اگر ابھی کی حالیہ کارروائیوں کے متعلق بھی دیکھا جائے جس طریقے سے پاکستان نے انیشیٹو لیا، تو اس میں بارہا یہ کہا گیا کہ ہمارا جو ہم یہ کارروائی کر رہے ہیں یہ بالکل بھی عوام مخالف نہیں ہے، یہ ان سلیکٹڈ ایریاز میں ہے اور اپنے نشانے کو بالکل تاک کے ہم جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں جن جن جگہوں کو بھی اور جن جن جگہوں پر حملہ کیا گیا. تو اس ساری صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کہ جو افغان عوام ہے اور پاکستان عوام ہے ان میں برادرانہ تعلقات ہیں، لیکن اگر دہشت گردی کنٹرول نہیں کی جائے گی تو پھر اس کا بھرپور جواب ہوگا. دیکھیں پاکستان کے اندر سیاسی کوئی لیڈرشپ ہے، آج بھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے بات کریں. کس سے بات کریں؟ جو ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کرتے ہیں. روز آپ دیکھتے ہیں دوسرے تیسرے دن اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو ہماری جو قومی قیادت ہے، خاص طور سیاسی جماعت، اپنے سیاسی فائدے کو نہ دیکھے، پاکستان کے مفاد کو دیکھے، نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے. ان کی کوئی جو لیڈرشپ بات کر رہی ہوتی ہے وہ عوام تک جاتی ہے. ابھی ہمیں سیاسی مفادات سے ہٹ کے اپنے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہم نہیں کھڑے ہوئے تو ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا جو فیوچر ہے میں کوئی اچھا نہیں دیکھ رہا اگر سیاسی لوگوں نے، سیاسی لیڈرشپ نے صحیح فیصلہ نہ کیے. ایک دو سیاسی جماعتیں وہ کہتے ہیں ان سے بات کریں، بات کر کے تو دیکھ لیا انہوں نے. وہ بات ان کے ادوار میں بھی کر کے دیکھ لیا اور وہ تمام کے تمام جو کیسز ختم ہوئے اور پھر دوبارہ سے گڈ اور بیڈ طالبان کی ایک بڑی لمبی طویل بحث رہی. انہوں نے ہم ٹائم گین کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ڈرامہ کیا، جی ہم جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں، قطر کو دوست ممالک ہمارے کو استعمال کیا. لیکن وہ کیا انہوں نے جو ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر تھے عوامی مقامات جہاں سٹی شہروں کے اندر جا کے ان کو بسا لیا تاکہ وہ ہم کوئی اگر پاکستان کوئی حملہ بھی کرے گا تو ہم کریں گے دیکھیں جو شہریوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں وہ ٹائم گن کر رہے ہیں. اس کا جواب تو پاکستان کو دینا ہی ہے، آج نہیں تو کل اس کا کوئی فیصلہ تو ریاست نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ریاست کے پاکستان کے اندر جو کچھ قوتیں ہیں جو تھوڑا سا لچک رکھتی ہیں طالبان کے حوالے سے، میرے خیال میں آپ ان کو کلیئر ہونا پڑے گا. پاکستانی قوم کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ ہماری جو فوج پاکستان ہے، سیولین ہیں، جس طرح سے وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اگر پھر بھی ہم صبر استقامت دکھا رہے ہیں تو اس کو کمزوری نہ سمجھیں. صحیح بالکل ایسا ہی ہے. اور ترین صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے اگر خیبر پختونخوا کی صورتحال کو دیکھا جائے اور وہاں کی سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے. میں آپ کو عرض کروں، پہلے تو مجھے وسیم سجاد صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ ملک کے فائدے میں نہیں سوچتے یا اپنے سیاسی فائدے کے لیے سوچتے ہیں. سن لیں میری بات سن لیں. کچھ جماعتوں کی بھی بات کروں، سارے سیاستدان اس میں شامل ہیں نا، وہ کچھ جماعت کی بھی بات کروں جس کی طرف آپ اشارہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو سیکورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا رہیں، ایسا نہیں ہے. سیکورٹی ادارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پارلیمان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹو سپلائی ہم نے بند کی تھی جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اقتدار میں تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو نیٹو سپلائی امریکہ اور یورپ اور نیٹو ہل گیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ بند کر دو. پارلیمنٹ نے ایک بات کی، پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ نیٹو سپلائی بند کر دے. میں یہ سمجھتا ہوں چاہے افغانستان کا مسئلہ ہو، چاہے اسرائیل میں فوج بھیجنے کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، اس کو پہلے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے تاکہ آج کے کئی سال بعد جیسے ہم آج بیٹھ کے ضیاء الحق اور باقی حوالے دے رہے ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ جی فلاں یہ حوالے ہم مستقبل میں بھی دیں. پارلیمنٹ کا یہ ہوا تھا جی پارلیمنٹ نے یہ کیا تھا. اور دوسرا فرانس کے صدر تھے جنگ عظیم کے بعد، فرانس کے بہت بڑے مطلب پریزیڈنٹ صدر تھے، انہوں نے وزیر اعظم، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنگ جیسی سنجیدہ بات بھی جرنیلوں پہ نہیں چھوڑی جا سکتی. جنگ بھی جو اگر ہوگی تو سیاستدانوں کو ساتھ ملا کے ہوگی. یہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے پوری قوم نے متحد ہو کے انڈیا کے خلاف لڑی ہے، کوئی اپنے اپنے طور پر نہیں لڑ سکتا. ایک میری بات سنیں، کوئی اپنے اپنے طور پر نہیں ہو سکتی چیزیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارلیمان جو ہے وہ پوری قوم کی ایک سوچ بیٹھی ہوئی ہے. پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب پارلیمان ڈسکس کرے، پارلیمان جو فیصلہ کرے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر کل کو اس کا نقصان ہوگا تو پارلیمنٹ ذمہ دار ہوگی، اگر اس کا فائدہ ہوگا تو سب کا ہوگا. لیکن اگر کوئی نقصان ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، یہ کسی ایک شخص نے فیصلہ نہیں کیا. جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے اس پہ خیبر پختونخوا حکومت فیصلہ کر رہی ہے. دیکھیں میں عرض کروں، جو خیبر پختونخوا میں صورتحال ہے نا، وہاں دو چیزیں، ایک صورتحال تو یہ امن امانہ کے حوالے سے آپ بات کہہ سکتے ہیں، دوسری ان کی پولیٹیکل سوچ ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں،
آج جو کچھ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں, آج احسن آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یار وہ وقت آپ کو بھول گئے ہیں جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھے اور میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے 88 میں. وہ تاریخ آپ کے سامنے نہیں, اس وقت چیف منسٹر یہی کہہ رہے تھے. اس وقت کے چیف منسٹر شاید ہو سکتا ہے سہیل آفریدی سے زیادہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ریئیکشن کر رہے تھے پرائم منسٹر کے خلاف. پرائم منسٹر وہاں جاتی تھی, وہ ملنے نہیں آتے تھے. وہ بات یہ ہے کہ یہ ہر جو مخالف پارٹی کا چیف منسٹر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے, اور یہ روایت میاں نواز شریف نے ڈالی ہے. میاں نواز شریف نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا استقبال نہیں کیا, محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیر اعظم نہیں مانتے تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف یہی بات ہوگی نا کہ سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ روایت تو انہوں نے خود ڈالی ہے. آج اگر سہیل آفریدی یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. دیکھیں وہ 4-4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, اور اگر وہ کوئی بات کرتا ہے اور صوبے کے خلاف بات کرتا ہے, صوبے کی عوام کے خلاف بات کرتا ہے, تو اگلے الیکشن میں عوام اٹھا کے اس کو باہر پھینک دیں گے, عوام نہیں ووٹ دیں گے. تو یہ کوئی جو ہے نا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی پارٹی کو کسی ایک کو, اگر دیکھیں بات یہ ہے اگر تو ملک میں پارلیمان نہ ہو, اگر ملک میں پارلیمنٹ نہ ہو تو آپ فیصلہ کریں. جب پارلیمنٹ موجود ہے تو پھر ہر فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. وسیم صاحب جلدی سے, کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے. دیکھیں پارلیمان کے اندر ہی فیصلے ہو رہے ہیں, پارلیمان ہی فیصلے کر رہا ہے. آپ دیکھیں ڈیفنس کمیٹی کے اندر بھی اجلاس ہوئے, اس میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے سیاستدان نہیں ہیں, کچھ ان میچور سیاستدان ہیں وہ اس وقت کے پی کے جو حکومت کر رہے ہیں, اور ان کے جس طرح سے انداز ہے اور جس طرح سے وہ گفتگو کرتے ہیں پبلک مقامات پہ جا کر, کیا ان کو زیب دیتا ہے سیاستدان ایسے؟ آپ کے جس دن چیف منسٹر کے پی کے اسلام آباد تھا اور ان کا اسسٹنٹ کمشنر شہید ہوا, وہ ادھر بیٹھ کہتے ہیں میں اڈیالہ جاؤں گا, وہاں ان کی عوام مر رہی ہے, وہاں پورا کے پی کے کھنڈر بنا ہوا ہے, وہ کہتا ہے میں اڈیالہ جاؤں گا, میں تو عشق ابراہیم میں ڈوبا ہوا. دیکھیں آپ ریاستی اداروں کو یہ نہیں کہہ سکتے, وہ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. کسی دن ایک دن کوئی بندہ کے پی حکومت کا گیا چل کے ان کا افسوس کرنے کے لیے. بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناصر شرازی صاحب ہمارے ساتھ ہوئے, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور سجاد ترین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آئندہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.